मेरी खाला बहुत कंजूस थी। इतने के घर आए मेहमान को पानी तक ना पूछती थी, और अगर कोई फकीर दरवाजे पर आ जाता तो उसे डांट कर भगा देती। अगर उसके घर कभी कोई रोटी बच जाती तो वो घर के बाहर आने वाले सवाली को भी ना देती, बल्कि सुखा कर टीन डब्बे में फेंक देती। मेरी खाला की कंजूसी हमारे पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसकी इस आदत की वजह से अक्सर लोग मेरी खाला को नापसंद करते थे। हद तो ये थी कि वो खुद भी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखती थी, और लेन देन तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका नाम रजिया था और ये हमारी पड़ोसन थी, मगर मैं उन्हें खाला कहती थी क्योंकि मेरी कोई खाला नहीं थी। पड़ोसी होकर भी उनकी मिसाल ऐसी थी कि कोई मरे तो उसके हलक में पानी का कतरा ना डालती, कि कहीं उसके दरिया में पानी की कमी ना हो जाए। खाला मोहल्ले की शादियों में जाती तो उस जमाने में भी जहाँ बिरयानी की एक प्लेट 100 रुपए की नहीं आती, वहां भी 101 रुपया ही लिफाफा में डालकर देती थी और कहती थी इतना ही होता है, जबकि मुझे उससे काफी चिढ़ थी। हमारी छत भी आपस में मिली हुई थी। कभी हम शाम के वक्त छत पर जाते तो खाला हमसे ऐसे मुंह फेर लेती जैसे हम उनसे कुछ मांग लेंगे। मेरी अम्मी से उनकी सलाम दुआ हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो काया ही पलट गई थी। अक्सर मेरी अम्मी मुझे छत पर उनसे बात करती नजर आती। मुझे शदीद हैरत होती। उसकी दो वजह थी। एक ये कि मेरी अम्मी को खुद हमारी पड़ोसन पसंद ना थी। जब कभी भी उनका जिक्र निकलता अम्मी उनकी बुराई ही करती थी। दूसरी वजह ये कि पड़ोसन खाला भी ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी, तो फिर दोस्ती कैसे मुमकिन थी। पर आजकल वो दोनों छत की दरमियानी दीवार पर खड़े होकर बातें किया करती थीं। जब मैं अम्मी से पूछती अम्मी आप क्या कर रही हैं, तो वो मुंह बना लेती और मुझे ये कहकर झड़क देती तू मेरी जासूसी कर रही हो क्या। मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन जब मैं अपनी अम्मी से बार बार पूछती कि पड़ोसन खाला से क्या बात कर रही थी, तो वो पड़ोसन की बुराइयां शुरू कर देती और ना जाने उनके कौन कौन से ऐब गिनवाती। फिर अब हर बार यही होने लगा कि वो खाला से बात करती, और जब मैं पूछती तो अम्मी गीबत करती। तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया। ये तो तय था कि अगर खाला को अम्मी से कोई लालच थी तो वो कभी पूरी ना होती, क्योंकि अम्मी कभी उनकी मदद नहीं करती थी। क्योंकि बहुत अफसोस के साथ मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि मेरी अम्मी भी बहुत बुखील थी। वो अपने पैसे अपना माल छुपा छुपा कर रखती थी कि कहीं कोई मांग ही ना ले। लेकिन हमारी पड़ोसन खाला से कम बखील थी, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती तो अम्मी उसे पैसे दे देती, और अगर अम्मा उस पड़ोसन से कोई गर्ज निकालना चाहती थी तो ये फिर भी नामुमकिन ही था, क्योंकि वहां से तो अम्मा को एक चावल का दाना भी नहीं मिल सकता था। खैर, मैंने नजरअंदाज कर दिया। फिर जो हुआ वो देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं यकीन ना कर सकी कि ऐसा भी मुमकिन है। अगर कोई दिन में कहता कि रात है तो शायद मैं यकीन कर सकती थी, लेकिन अगर कोई ये कहता कि हमारी पड़ोसन ने किसी को एक रोटी दी है तो ये नामुमकिन था। पर नामुमकिन अब मुमकिन हो रहा था। जब मेरी पड़ोसन खाला एक बड़े प्याले में भरकर एक मुर्गी का सालन लाई, वो देखते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो सालन कोई बासी या पुराना नहीं था, बल्कि बिल्कुल ताजा था। मैं तो हैरत भरी नजर से उस सालन को देख रही थी। जब मैंने नजर उठाकर अपनी पड़ोसन को हैरत से देखा तो वो मुझे देखते ही मुस्कुराई और बोली सिर्फ देखने के लिए नहीं है, तुम खा भी सकती हो। फिर मेरी पड़ोसन खाला ने अम्मी के हाथ में एक नया सूट थमाकर कहा, बहन मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। असल में मैं कल बाजार गई थी, अपने लिए सूट खरीद रही थी, तभी सोचा एक तुम्हारे लिए भी खरीद लेती हूँ। मेरी अम्मी ने खुश होकर वो सूट ले लिया। सूट भी काफी अच्छा था, मगर ये सब कुछ देखकर मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, कभी सालन को देखती तो कभी अम्मी के नए सूट को। तभी खाला ने मुझे कहा कि ए लड़की, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों इतना हैरान खड़ी है। मैंने बात को बदलते हुए कहा कि खाला, मैं सालन डालकर ये बर्तन भिजवा दूंगी। मेरा कहना था कि वो एकदम बुखला गई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं अम्मी के हाथ भेज दूंगी। मेरा कहना था कि उनका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। वो कुछ परेशान सी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मेरी अम्मी बोल पड़ी, रजिया बहन, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सूट तो बहुत खूबसूरत है, और दूसरा बहुत दिनों से मेरा आलू गोश्त खाने का दिल चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। मेरी अम्मी ने कहा तो मैं हैरत और सदमे से अम्मी को देखने लगी।
وہ اتنا جھوٹ کیوں بول رہی تھیں؟ شاید پڑوسن خالہ کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ کل ہی تو گھر میں آلو گوشت بنا تھا اور کل ہی امی نے کہا تھا اب ایک ہفتے تک گھر میں آلو گوشت نہیں بنے گا۔ خیر مجھے بہت عجیب لگا تھا، اوپر سے میری پڑوسن مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ مجھے اس کی نظروں سے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ امی نے بھی میری طرح یہی کہا، رضیہ میں برتن کل خود ہی دے جاؤں گی۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ پھر سے پریشان ہو گئیں اور بولیں، نہیں بہن اس کی ضرورت نہیں ہے، کل میں خود ہی لے لوں گی۔ امی نے کہا نہیں نہیں تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود ہی دے جاؤں گی۔ تو خالہ فوراً بولیں، آپ مت آئیے گا، میں کسی عزیز کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں، جبکہ مجھے تب ساری کہانی سمجھ میں آئی کہ محترمہ خود جا رہی ہیں، اس لیے یہ سالن ہمیں دے دیا ہے، مگر امی کو نیا سوٹ کیوں دیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بھی بھلا بے فضول میں پریشان ہوئی، جبکہ اماں اس کے جانے کے بعد آلو گوشت کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہنے لگیں، اب پورا ہفتہ یہی کھاتے رہیں گے کیا؟ ایک کام کرو، اسے ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دو، جس دن کھانا نہیں بنائیں گے تب کام آئے گا۔ ویسے رضیہ نے مجھے سوٹ تو بہت پیارا دیا ہے۔ میں اپنی امی کو تعصب سے دیکھتی سالن ڈبے میں ڈالنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے یہ سالن فریزر میں رہے گا، پھر ایک ہفتے کے بعد امی گرم کروائیں گی یا پھر باسی بول کر کسی کے گھر بھجوا دیں گی۔ میں افسوس سے سالن کو فریز کرتے کھانا لگانے لگی۔ وہ دن گزرا تو اگلے دن مجھ پر ایک بار پھر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے، جب ہماری پڑوسن خالہ پھر سے سالن کا پیالہ بھر کر گھر پر لے آئی۔ اس بار میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے ان سے پیالہ لے لیا اور دیکھا تو اس بار بھی اتنا زیادہ سالن تھا کہ میں اور امی رات کے ساتھ دوپہر کو بھی آرام سے کھا لیں گے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب خالہ آج بھی امی کے لیے ایک نیا سوٹ لائی تھیں اور امی نے بغیر کوئی وجہ پوچھے ان سے وہ سوٹ لے لیا۔ میں نے سالن کو دیکھ کر خالہ کا شکریہ ادا کیا تو وہ مجھ سے پلٹ کر پوچھنے لگیں، کل تم نے سالن کھایا تھا؟ میں نے بھی مسکرا کر اس بات پر ہاں میں سر ہلا دیا، ساتھ میں جھوٹی تعریف بھی کی۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، برتن میں کل لے جاؤں گی، اور جاتے جاتے اپنا کل والا برتن لے گئیں۔ میں نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اگلے دن پھر وہی ہوا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ سالن لاتی اور ساتھ میں امی کے لیے ایک نیا سوٹ بھی، اور اگلے دن خود برتن لے جاتی۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ جو سالن لاتی تھیں وہ بہت اچھی مقدار میں ہوتا تھا، اس میں گوشت بھی بھرپور ہوتا تھا۔ اور اب تو یہ حال تھا کہ اماں نے گھر میں کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا تھا، رات کو جو پڑوسن لاتی وہی کھاتے اور دن میں بھی وہی۔ مجھے اب امی پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ مجھے پڑوسن کے گھر کا کھانا کھانے میں بہت عجیب لگنے لگا تھا، اور ساتھ میں وہ امی پر اتنا مہربان کیوں ہو رہی تھیں، اور وہ روز امی کو نیا سوٹ دیتی، مگر آج تک خالہ میرے لیے کچھ نہیں لائی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی بہت غصہ تھا۔ پھر جب میں اس بارے میں امی سے بات کرتی تو مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا جاتا، اور میں جب امی کو گھر میں کھانا بنانے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتی اور کہتی، ارے جب پڑوسن دے رہی ہے تو پیسے کیوں ضائع کریں۔ میرا دل اداس ہو جاتا۔ آج جب پڑوسن خالہ سالن اور امی کے لیے نیا سوٹ دینے آئیں تو مجھ سے پوچھا، تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مجھے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ میرا دل کیا کہ میں پانی میں ڈوب مروں۔ ان کے جواب پر میں خاموش ہی رہی۔ خالہ بھی سمجھ گئی تھیں کہ ہم نے کچھ نہیں بنایا، اس لیے وہ چپ کر کے چلی گئیں، جبکہ میں وہیں کھڑے کھڑے سالن اور وہ سوٹ رکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دوپہر میں بھی کھانا نہ کھایا تھا اور اب رات کی بھوک بھی مر چکی تھی۔ امی نے کھانے پر بلایا تو میں نے منع کر دیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ امی نے وجہ پوچھی تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، جب تک گھر میں کھانا نہیں بنتا میں نہیں کھاؤں گی۔ میری بات پر امی غصے ہو گئیں، مگر میں اپنی بات پر بس ضد رہی اور امی کو میرے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے، اور انہوں نے ہی فریزر سے مرغی نکال کر مجھے کھانا بنا کر دیا اور خود بھی وہی کھایا، اور ساتھ ساتھ کہنے لگیں، ارے بیٹا میں خود بھی گھر کا کھانا بہت یاد کر رہی تھی، رضیہ کا بنا اتنا بد ذائقہ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ میں امی کو حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے امی کو دیکھا اور کہا، اگر خالہ کا کھانا اتنا بد ذائقہ آپ کو لگتا تھا تو کیوں گھر میں کھانا بنانا چھوڑ کر اسی پر انحصار کر لیا، اور خالہ سے سوٹ تو ایسے لیتی نہیں جیسے وہ آپ کی سکی بہن ہو؟ آج کل کے دور میں تو سکی بہن بھی اتنا نہیں کرتی۔
میری بات پر امی ہنسی اور بولی، ارے تو ٹینشن نہ لے، جو پیسے میں نے بچائے ہیں انہی پیسوں سے تیرا ایک اچھا جوڑا لے آؤں گی۔ جبکہ میں نے تعصب سے امی کو دیکھا اور دیکھ کر رہ گئی، پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں ہی بریانی تیار کر لی۔ رات جب پڑوسن خالہ کھانا دینے آئیں تو معمول کے مطابق ہدایت کر کے گئیں، تم برتن مت لانا، میں خود لے جاؤں گی۔ تو اس کے جاتے ہی میں نے اس کے ڈبے میں بریانی بھر کر بہت ساری بوٹیاں ڈالیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اس کے پیچھے پیچھے ان کے گھر آ گئی، لیکن دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ میں جو سن رہی تھی مجھے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے جو سنا تھا وہ سچ تھا۔ اندر سے آتی آوازیں سن کر میرے ہاتھ سے برتن گر گیا، میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جھک کر ڈبہ اٹھایا اور نیچے گری بریانی سمیٹی اور اپنے گھر میں بھاگ آئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا جو خالہ امی کو نیا سوٹ اور سالن دیتی تھیں، اس میں تو خالہ اپنا، میرا نام کلثوم ہے، میرے ابو کا نام منظور تھا اور میری امی کا کوثر۔ میرے ابو اچھے اور خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابو کا اپنا واشنگ مشینوں کا کاروبار تھا، مگر میرے ابو کو اس کام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی میرے ابو وہ کام کرتے تھے۔ اگر دادا زبردستی کرتے تو چند گھنٹے وہ کام کرتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ میرے دادا کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام منظور جو بڑے تھے اور دوسرے میرے چاچو تھے جن کا نام صداقت تھا، وہ میرے ابو سے 3 سال چھوٹے تھے۔ میرے ابو کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میرے ابو نے میتھ میں ایم فل کیا تھا۔ ان کے بعد انہیں سرکاری اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ دادا کو ان کی نوکری پر اعتراض تھا، کیونکہ دادا چاہتے تھے کہ ابا اپنا بزنس کریں اور ان کے کاروبار کو آگے بڑھائیں، پر ابا کی دلچسپی نوکری میں تھی، اس لیے دادا کو منع کر کے انہوں نے کالج میں پڑھانا جاری رکھا۔ جبکہ چچا نے گریجویشن کرنے کے بعد دادا کا کاروبار سنبھال لیا۔ چچا ہر مہینے ایمانداری سے ابو کو ان کا حصہ بھی دیتے، ابو انہیں منع بھی کرتے پر وہ لازم دیتے۔ میری اماں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ میرے نانا مزدور تھے اور نشے کے عادی تھے، جو کماتے تھے وہ جوئے میں اڑاتے تھے۔ اس کے الٹ میری نانی پڑھی لکھی تھیں اور اسی کالج میں ٹیچر تھیں جہاں ابا پڑھاتے تھے۔ میرے نانا اپنی کمائی حرام چیزوں میں اڑاتے اور نانی کی تنخواہ کا بھی ایک حصہ موقع ملتے ہی چرا لیتے تھے۔ گھر نانا پہلے ہی جوئے میں ہار چکے تھے، گھر کا کرایہ بھرنا، روٹی کھانا اور باقی ضروریات سب نانی کی کمائی سے پوری ہوتی تھیں۔ اماں کا زیادہ تر وقت محلے کی لڑکیوں کے ساتھ گزرتا تھا، جو نانی کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں نہ پڑھائی لکھائی کرتی تھیں اور نہ کوئی اور کام کرتی تھیں۔ اور صحبت نے واقعی ہی اثر دکھایا تھا کہ اماں نے 12ویں جماعت کے بعد پڑھنے سے منع کر دیا اور گھر بیٹھ گئیں۔ نانی نے انہیں پڑھانے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی اور نہ ہی پڑھی۔ میری نانی اور میرے ابا میں اچھی بات چیت تھی۔ میری نانی ابا سے سینئر تھیں اور میرے ابا ان کی بہت عزت کرتے تھے اور میری نانی کو بھی ابا بہت پسند تھے۔ نانی نے ابا سے بات کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہا اور ان کو سٹاف روم میں بلا کر میری امی کی تصویر دکھائی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ وہ ابا سے ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے تو میری اماں اس وقت عمر میں 18 برس کی تھیں اور ابا 28 کے، لیکن نانی امی کے لیے ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا چاہتی تھیں تاکہ میری امی کی زندگی نانی جیسی نہ گزرے۔ جبکہ ابا اماں کی تصویر دیکھ کر ہی حیران تھے، کیونکہ امی بہت خوبصورت تھیں۔ ابا نے وقت مانگا اور اسی دن دادا سے مشورہ کیا۔ دادا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے رشتے کے لیے رضامندی کر دی اور ابا نے نانی کو ہاں کر دی۔ پھر بہت جلدی امی اور ابو کی شادی ہو گئی۔ سسرال میں امی کو بہت محبت ملی کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھیں۔ ابو تو انہیں کسی شہزادی کی طرح رکھتے تھے کہ ان کو عمر میں اتنی چھوٹی اور خوبصورت لڑکی ملی۔ ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، ان پر کام کا دباؤ نہ پڑنے دیتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ملازمہ بھی رکھی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک تھا، سب خوش تھے، پر میرے ابو میری امی سے ایک ہی شکایت کرتے تھے کہ وہ جتنا ملا اس میں خوش نہیں ہوتی تھیں، کبھی شکر نہیں کرتی تھیں، بلکہ ہر بار ان چیزوں کا رونا روتی تھیں۔ اصل میں میری امی ناشکری عورت تھیں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا پھر بھی ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ امی کی شادی کو 2 سال ہوئے جب میں اس دنیا میں آئی۔ میری پیدائش پر سب بہت خوش ہوئے۔ میری پیدائش کے 1 سال بعد دادا انتقال کر گئے، گھر میں اداسی چھا گئی۔ دادا کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہی میرے چچا نے پسند کی شادی کر لی، بس پھر وہاں سے معاملات خراب ہو گئے۔
میری چچی اور امی کے درمیان بات بات پر بحث ہوتی اور نہ بنتی تھی۔ دونوں کی اصل لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ میری چچی میری امی سے عمر میں 2 سال بڑی تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عمر میں چھوٹی ہے تو یہ جھکے، اور امی کا کہنا تھا کہ میں رشتے میں بڑی ہوں تو میں کیوں جھکوں۔ یہ لڑائیاں جب بڑھنے لگیں تو ابا اور چچا نے مشورہ کر کے گھر الگ الگ کر لیا۔ الگ ہونے کے بعد بھی چچی اور امی کے ایک دوسرے سے ہر وقت ٹس میں رہتی تھیں۔ پھر چچا کے بچے بھی ہو گئے اور وہ ان میں مگن ہو گئے، اور میری امی ابو اپنے گھر بار میں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ابا اپنا گھر بنا چکے تھے اپنی محنت کی کمائی سے، اور جو حصہ دادا کی طرف سے ملا تھا اس سے بھی 2 کمروں کا مکان لیا تھا جو کہ کرائے پر تھا، اور ہر ماہ اس سے کرایہ آتا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا اور ہمارے گھر کی رونق اجڑ گئی، سر سے باپ کا سایہ چھن گیا۔ گھر کے حالات تھوڑے تنگ ہوئے، لیکن پھر چچا جو حصہ ابا کو کاروبار کے منافع کا دیتے تھے اس میں کچھ اضافہ کر دیا تاکہ خرچے میں مسئلہ نہ ہو، اور اللہ جانے یہ بات چچی کے علم میں تھی یا نہیں، یا ان سے چھپائی گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر پڑوسن خالہ روز امی کو ایک نیا سوٹ اور سالن دینے لگی۔ لیکن کیوں؟ یہ سوال میرے دل میں بری طرح مچلتا تھا کہ وہ ہمیں ہی کیوں دیتی ہیں، جب کسی کو نہیں تو ہمیں ہی کیوں؟ لیکن اب جو ہوا تھا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک طرف مجھے افسوس تھا کہ کاش میں یہ گھناؤنا سچ جانتی ہی نہ تو بہت اچھا تھا، ایک طرف خوشی تھی کہ میں یہ سچ جان گئی تھی۔ میں وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور خود کو اندر بند کر لیا اور وہیں بیٹھ کر زاروں قطار روئی۔ میری امی نے دروازہ بجایا تو میں نے جواب نہ دیا، نہ ہی دروازہ کھولا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ خود ہی چھوڑ کر چلی گئیں اور میں کمرے میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی نے مجھ سے رات کے حوالے سے پوچھا، میں نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ خالہ روز کی طرح امی کے لیے نیا سوٹ اور سالن لے کر آئی اور بولی برتن میں کل لے جاؤں گی، تو میں مسکرائی اور اس کے کل کے برتن اس کے حوالے کیے تو وہ چونک گئی اور بولی اس میں کچھ ہے کیا؟ اس کے کہتے ساتھ ڈبہ کھول کر دیکھا تو مجھے دیکھنے لگی کیونکہ میں نے اس ڈبے میں قورمہ بھر دیا تھا۔ میں نے کہا یہ قورمہ میں نے بنایا ہے، تو مسکرا کر وہ ڈبہ لے کر چلی گئیں۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموش رہی، لیکن یہ دیکھ کر اماں غصے ہو گئیں کہ میں نے پڑوسن خالہ کا لایا ہوا کھانا باندھ کر فریز کر دیا تھا اور پھر اگلے دن صبح فقیر کو دے دیا، اور ساتھ میں وہ سوٹ بھی جو خالہ اماں کے لیے لائی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ روز کا ہو گیا۔ وہ پڑوسن خالہ سالن دیتی تو میں اس کے برتن میں ہمارا بنا ہوا سالن ڈال دیتی اور اس کا لایا ہوا سالن اور سوٹ سوالی کو دے دیتی۔ میری اماں اس بات پر بہت غصہ کرتی اور چلانے لگتی کہ میں سالن تو فقیر کو دے دیا کروں، لیکن نیا سوٹ روز فقیر کو دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ پر میں ان کی ایک نہ سنتی، جبکہ روز روز سالن واپس دینے سے اب پڑوسن خالہ بھی پریشان ہو گئی تھیں، اور جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ رات کو سالن دینے آئی تو میں نے اسی کے ڈبے میں اسے بریانی بھر کر دی۔ یہ ایسا کرتے چوتھا دن تھا۔ وہ مجھ سے تعجب سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تمہارے گھر میں آج کل بڑے مزے مزے کے سالن پک رہے ہیں؟ وہ بہت تجسس سے یہ سب پوچھ رہی تھیں۔ اس کے سوال پر میں مسکرائی اور بولی، مزے مزے کے سالن بننے میں کچھ خاص ہونا ضروری تو نہیں، ہمارے گھر تو روزانہ ہی ایسا کھانا بنتا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مہینے میں 4-5 دن سے زیادہ سبزی بنی ہو۔ میں نے کہا تو ہماری پڑوسن خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایسے دیکھنے لگیں جیسے وہ یہ سب بہت مشکل برداشت کر رہی ہوں۔ پھر وہ چلی گئیں۔ اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا۔ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جبکہ امی کی بات کے جواب میں نے جو کہا وہ سنتے ہی امی سکتے میں آ گئیں۔ میری امی کی پہلے سے عادت تھی کہ وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتی تھیں، بلکہ جتنا بھی حاصل ہو جائے لوگوں کے سامنے رونا ہی روتی تھیں، اور یہ بات مجھے سخت بری لگتی تھی۔ کوئی امی سے پوچھتا کہ بھائی کھانے میں کیا بنا ہے تو وہ پوچھنے والا کہیں مانگ نہ لے، اس ڈر سے امی چٹنی ہی کہتی تھیں، چاہے گھر میں اللہ کے کرم سے کچھ بھی بنا ہو۔ اور یہی سب امی نے ہماری پڑوسن کے ساتھ کیا تھا۔ چھت پر بات کرتے پڑوسن نے امی سے پوچھا، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ تو امی نے ہمیشہ کی طرح دال کہا، اور پھر پڑوسن خالہ جب بھی پوچھتی تو امی دال ہی کہتی، اس ڈر سے کہ کہیں مانگ نہ لیں، اور ہر وقت ان کے سامنے اپنی غربت کا رونا روتی رہتی کہ جب سے میرے شوہر مرے ہیں میرے ساتھ میری بیٹی ہر چیز کو ترس گئی ہے۔ حالانکہ چچا نے پیسے بھی بڑھا دیے تھے
اور ساتھ ہی جب آتے میرے ہاتھ میں بھی پیسے رکھ کر جاتے تھے کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری شادی کی ذمہ داری بھی انہوں نے ہی لی تھی، لیکن اس کے باوجود امی صرف رونا روتی تھیں، اور یہ انہی سب چیزوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے جب اپنی امی کو کہا، امی یہ لو صدقے کا آیا ہوا سوٹ اور یہ لو سالن، تو یہ سنتے میری امی سناٹے میں آ گئیں اور چند لمحے بعد ہوش میں آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کون سے صدقے کا سوٹ اور سالن۔ تب میں نے وہ ساری باتیں اماں کو بتائیں جو پڑوسن خالہ کے گھر سے سن کر آئی تھی۔ اس دن جب میں بریانی دینے گئی تو دروازے پر ہی تھی جب خالہ کی ماں کی آواز سنی اور وہ اپنی بیٹی رضیہ سے کہہ رہی تھی، منت پوری ہونے کے بعد یہ لوگ گلے ہی نہ پڑ جائیں۔ تو رضیہ جواب میں بولی، مجھے بھی اماں یہی ڈر ہے، 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر ہم نہ دیں تو معلوم ہو یہ لوگ خود ہی مانگنے آ جائیں، جبکہ پیر صاحب نے صرف 1 مہینے کا کہا تھا۔ اب تو میرا بھائی بھی صحت یاب ہو گیا ہے، میں روز اپنے بھائی کے سر سے یہ سوٹ 7 مرتبہ گھما کر پڑوسن کو دے آتی ہوں تاکہ میرے بھائی کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ ان کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میں مزید نہ سن سکی تھی تو گھر آ گئی۔ میرا دل اپنی ماں کی ناشکری اور رونے کی عادت پر خون کے آنسو رویا تھا۔ جب امی نے میری بات پوری سنی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور وہ رو رو کر توبہ کرنے لگی کہ نہ جانے ابا کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس بات کو مہینہ ہو چکا ہے، میری امی نے اب ناشکری کا رونا بالکل رونا چھوڑ دیا ہے اور وہ سبھی سوٹ اٹھا کر ایک فقیر کو دے دیے ہیں۔ اب امی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ امی نے پڑوسن خالہ کو بھی ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور کسی اور کے سامنے رونے سے صرف عزت ہی کم ہوگی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔